अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जुनेद अनवर। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से, उनके उम्मीदवारान से, उनके वोटर से, उनके सपोर्टर से और साथ साथ आम शहरियों से भी, उन खामोश वोटर से भी जो 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपना हक़ राय दही किसके लिए इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे हल्के के मसाइल पर, मुल्तान शहर के मसाइल पर, जनूबी पंजाब के मसाइल पर कि आवाम आइंदा हुकूमत से क्या उम्मीदें रखती है कि उनके मसाइल किस तरह उन मसाइल पर जो है वो काबू पाया जाएगा। आम आदमी क्या सोचता है कि क्या उनकी तकदीर जो है वो 2024 के इंतखाब बदलेंगे या मामला जूं का तू रहेगा। हम बात करेंगे इसके साथ साथ आम शहरियों से भी कि उनके हल्के के क्या मसाइल हैं, वो क्या समझते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए इंतखाब के अंदर, जो 2024 का इंतखाब जो है वो बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा हैं वो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 के बाद दोबारा इंतखाबी सियासत में वापस आए हैं। इसके साथ साथ जावेद हाशमी जो है वो भी अब एक दफ़ा फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जहांगीर तरीन जो है वो भी मुल्तान के मैदान में उतर चुके हैं और अपनी उकाब जो है वो मुल्तान में उड़ाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी जिनको कहा जा रहा था कि वो कागजात नामजदगी जमा कराने में उनके लिए मुश्किलात होंगी, मगर उन्होंने भी इस मुश्किलात के बावजूद 3 हल्कों में अपने कागजात जमा करा दिए हैं। स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो चुका है। आमिर डोगर कागजात जमा करा चुके हैं, सेनेटर राना महमूदुल हसन जमा करा चुके हैं, तारिक रशीद जमा करवा चुके हैं, जमात इस्लामी के डॉक्टर सफदर हाशमी हो वो भी इस वक्त जो है वो मैदान में और काबिल अमल उम्मीदवारान के अंदर जो है वो उनकी फहरिस्त के अंदर नज़र आते हैं। इतने हैवी वेट्स उम्मीदवारान के माबैन जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्की होगा, ख़ास तौर पर मुल्तान का हल्का NA 149 जिसके अंदर जहांगीर तरीन, तारिक रशीद और उसके साथ साथ जावेद हाशमी के माबैन जो है वो मुकाबला होगा। डॉक्टर सफदर हाशमी इसी हल्के से मैदान में होंगे। बात की जाए 148 की तो अहमद हुसैन डेढ़ नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी और सिकंदर बोसन भी एक बार फिर मैदान में आएंगे। इसके साथ साथ दीगर हलकों के अंदर भी जो है वो बड़े बड़े जो है वो मुकाबले देखने में आएंगे। क्या हम ये सवाल अवाम के पास भी लेकर जाएंगे, सियासी रहनुमाओं के पास भी लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या 2024 का इंतखाब जो है वो आम लोगों की तकदीर बदलेगा, क्या आम लोगों के मसाइल हल करेगा। ख़ास तौर पर जो बुनियादी मसाइल हैं आम लोगों के, शहरियों के, क्या वो हल तलब होंगे या आवाम को फिर जो है वो झूठे वादे और झूठे लारे दिए जाएंगे और आवाम उन पर यकीन करेगी। और ये भी पूछेंगे क्या 2018 के इंतखाब में जो वादे किए गए थे उसमें से कितने वादे जो है वो आवाम के साथ जो है वो पूरे हुए और कितने वादे जो है वो पूरे नहीं हुए और वो वादे सिर्फ लारों की हद तक रहे। हमारे साथ रहिएगा, इस प्रोग्राम में हम आपको सब बताएंगे, आवाम की राय भी बताएंगे, सियासी रहनुमाओं की बात भी करेंगे और मुख्तलिफ जो है वो जो कारकुनान हैं उनसे भी पूछेंगे, सियासी जमातों के कारकुनान से कि वो अपनी जमात के साथ क्यों खड़े हैं और उनकी जमात ने उनको आवाम को क्या डिलीवर किया है। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है ठीक। क्या समझते हैं इंतखाब एक दफ़ा फिर आ रहा है, क्या उम्मीदें वाबस्ता है इंतखाबात से? इंशाल्लाह जी शेर आएगा इस दफ़ा, शेर आएगा, बिल्कुल आएगा, पक्की बात है इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? इमरान खान आएगा। ये जमहूरियत है जी, जो स्टॉल के मालिक हैं वो शेर के साथ हैं और जो बच्चा है उनका जो काम कर रहा है यहाँ पर वो इमरान खान का है। चलें जी, जहाँ भी जमहूरियत है। अच्छा, क्या समझते हैं कि शेर जो है वो क्यों आएगा? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, मुतमईन है आप उससे? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है, अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल अच्छा किया, सब अच्छा ही किया है, सब अच्छा किया है, बहुत शुक्रिया जी। शेर के वोटर हैं और शेर को सपोर्ट कर रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। आप बताएं जी, इमरान खान को वोट देना क्या है? इमरान खान इस्लामी मुल्क उन्होंने खटे किए हैं, इस्लामी मुल्क खटे किए उन्होंने। अच्छा, इस्लामी मुल्क कर देगा, पसंद है आपको? जी ठीक है जी। ये बच्चा जी इमरान खान का सपोर्टर, आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह है? हम उसके फ़ैन हैं। उसके फ़ैन हैं आप? अच्छा जी। ये भी तहरीक इंसाफ के जो है वो सपोर्टर हैं और उसको वोट देंगे। मज़ीद भी बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दे रहे हैं जी आम इंतखाबात के अंदर? जी, किस जमात को वोट देंगे? जिसको दिल चाह। अभी तक फैसला नहीं किया? अच्छा, हाँ, मेरे अब्बू फैसला करते हैं घर। बड़े अबू अच्छा साहब 2018 में किसको वोट दिया था? PTI को दिया था। अब आगे भी उनको देंगे तो तब्दील भी हो सकता है? देखेंगे, फैसला देखेंगे जी। अभी फैसला नहीं हुआ और भी शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो
کس کو ووٹ دیتے ہیں اور جو ہے وہ انتخابی میدان کے اندر کس کی جو ہے وہ جیت ہوگی. اس وقت جو ہے وہ شہریوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. الیکشن آ رہا ہے, کیا امید ہے وابستہ تقدیر بدلے گی عوام کی؟ ہاں الیکشن آ رہا ہے, بس کس کو ووٹ دو گے؟ خان صاحب کو. ہیں؟ خان صاحب کو. عمران خان کو؟ ہاں تحریک انصاف کو؟ تحریک انصاف. کیا وجہ ہے عمران خان کو کیوں ووٹ دو گے؟ ہاں بس وہ وطن کے لیے اچھا کام ہیں؟ کرے گی. ہاں عمران خان کو؟ ہاں وہ پتہ. عمران خان کے یہ بھی ووٹر ہیں. عام انتخابات آ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو دوبارہ سے وعدے ہوں گے کوئی ان میں سے پورا بھی ہوگا یا نہیں؟ کوئی نہیں پورا ہوگا. پہلے کون سے پورے ہوئے ہیں؟ پہلے بھی وعدے کوئی پورے نہیں ہوئے. کوئی پورا نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیں, جو مسائل تھے خاص طور پر مسائل کیا ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ حل ہوں گے؟ کوئی خاص کوئی بڑا مسئلہ ملتان کا؟ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی, کوئی حل ہونے والا نظر تو نہیں آتا ہمیں. اچھا ہاں پہلے بھی کسی نے کوئی وعدہ پورا کیا ہے. وہ صحت کارڈ عمران خان نے بنا کے دیا تو وہ بھی ختم کر دیا. بھی ایک غریب آدمی اگر علاج کروا رہا تھا اس سے بھی چھٹی. یہ اس وقت ہم جو ہے وہ عام شہریوں کے مابین موجود ہیں. بیشتر شہری تو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہے اور تحریک انصاف ہے, اس کے زیادہ ووٹر سپورٹرز مل رہے ہیں. مزید بھی بات کریں گے. السلام علیکم جی. 8 فروری کو انتخاب ہونے جا رہا ہے, کوئی امید ہے آپ کو کوئی بہتری کی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی عوام کی تقدیر بدلے گی؟ انشاءاللہ سر بدلے گی, کیوں نہیں بدلے گی. کون بدلے گا؟ عمران خان. عمران خان کا دور حکومت میں کیا ایسا ہوا کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس کو کرنے ہی کچھ نہیں دیا ابھی تک. تو اس نے 3.5 سال سر 3.5 سال تو حکومت رہی ہے, لیکن اس میں دیکھو نا کرائسس کتنے آئے ہیں. تبھی کرونا آیا ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. آشف نے موٹر وے بنائی, بجلی نے تو بہت کچھ بنایا, اپنے مال و دولت بھی بہت کچھ بنایا اس نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ اب عمران خان آئے گا تو سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ. ہم بھی اسی امید میں ہیں انشاءاللہ. ووٹ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ عمران خان کو. عمران خان کو جی ووٹ کاسٹ کریں گے. تحریک انصاف کے جو ہے وہ یہ سپورٹر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ووٹ کاسٹ کریں گے اور عمران خان کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. مزید بھی شہریوں سے بات کریں گے اور جانیں گے ان سے کہ آیا وہ کس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ہے جی. اللہ کا شکر. 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کوئی عوام کی تقدیر بدلے گی؟ انشاءاللہ بدلے گی. کون بدلے گا؟ عمران خان. ووٹ عمران خان کو دیں گے. تحریک انصاف کو؟ تحریک انصاف شیر کو نہیں؟ نہیں, شیر کو نہیں. آپ کس کو دیں گے جی؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے جی. اور آپ سر؟ اونلی خان. یہ ماسد ہیں جی عوام کے, جو کہ اپنی آئندہ جماعت سے جو ہے اپنی دلچسپی بھی بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دیں گے. السلام علیکم جی. کیا حال ہے انکل جی؟ ٹھیک ہے جی. 2024 کا جو الیکشن ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا عوام کی کوئی تقدیر بدلی جائے گی اس کے اندر؟ بدلی جائے گی. بدلی جائے گی. ہاں کون بدلے گا؟ نواز شریف. نواز شریف بدلے گا. ہاں نواز شریف کو ووٹ دیں گے. ہاں جی. شیر پہ وہ ہاں شیر پہ. فیصلہ ہو چکا ہے. ہاں جی. اور کیا وجہ ہے کیوں شیر پہ ووٹ لگائیں گے؟ بس ہمارا دل ہے شیر پہ مور لگانے کا. اچھا دل کی بات مانیں گے؟ ہاں جی دل کی بات. دماغ بھی یہی کہتا ہے. ہاں جی. دل و دماغ سے بھی کام لیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ شیر پر جو ہے وہ ووٹ اور مور لگانے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. تو ناظرین یہ عام شہری بھی تھے جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. کوئی شیر کا سپورٹر ہے تو کوئی تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور کوئی اپنی اور کسی جماعت کو ووٹ دینا چاہتا ہے. اور صاحب جو ایک مثبت چیز ہے کہ 2024 کے اندر انہیں امید ایک موجود ہے کہ تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے حالات بدلیں گے اور ان سے جو وعدے کیے جائیں گے وہ وعدے پورے ہوں گے اور عوام کی جو ہے تقدیر بدلے گی. ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد مزید بھی شہریوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ 8 فروری کے انتخابات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ عام انتخابات 8 فروری کو کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور کیا امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. ایسا ہمارے ساتھ موجود سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں 8 انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں شیخ طارق رشید کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ 149 سے. انشاءاللہ شیر کی مور لگائیں گے اور شیر ہی فتح کرے گا انشاءاللہ. کیا وجہ شیر کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ شیر نے اچھے کام کیے. جب بھی میاں نواز شریف پاکستان میں جب بھی ان کی حکومت آئی ہے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, اچھے کام ہوئے ہیں الحمدللہ, اور تاریخی کام ہوئے ہیں. ان کے دور میں تو لوٹ ماری ہوئی ہے ساری. شہباز شریف کی بھی تو حکومت نہیں, شہباز شریف کی حکومت رہی. شہباز شریف نے تو ملک کو سنبھالا ہے.
आटा महंगा करके। भाईजान वो अगर ऐसे ना संभालते तो मुल्क हमारा दिवाली हो जाता, मुल्क हमारा दिवाली हो जाता, इसलिए मुल्क को संभाला नहीं उन्होंने। अच्छा, तो आप तो समझते हैं 8 फरवरी को शेर को वोट? इंशाल्लाह शेर को मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके हल्के के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जो आप अपने आइंदा के एमएनए से जो उम्मीदें वो बस्तर रखें? हमारे हल्के में बस ये गली मोहल्ले सड़कों का काम है, पानी फिल्टर का काम है, यही चीज़ों का काम है जो मेन लोगों की तालीम का मसला, शऊर का, अस्पतालों का मसला। मियां नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मिलती थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब था, उस वक्त फ्री दवाइयाँ मिलती थी, अब दवाइयों का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। अस्पतालों में बुरे हालात हैं, बुरी हालत है, लुटमारी में हर बंदा मसरूफ़ है, बुरे हालात हैं इस वक्त मुल्तान के। हमारे अस्पतालों की कोई हालत, कोई कंडीशन नहीं है इस वक्त। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होगी और अल्लाह के हुक्म से शेर पे मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। 149 से जहांगीर खान तरीन ने भी कागज जमा कराए हैं। वो क़यादत फैसला करेगी, हम तो शेख तारिक रशीद की क़यादत में खड़े, उम्मीद करते हैं क़यादत इंशाल्लाह शेख साहब को टिकट देगी। बाकी अल्लाह जो अल्लाह फैसला कराएगा जो बेहतर होगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद पे कायम है अल्लाह के हुक्म से। जी, आप किसको वोट देंगे जी, और क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को कैसा मुकाबला देखने में आएगा? जी इंशाल्लाह ताला हमारा शेर का निशान है और नवाज़ शरीफ जो है ना इस पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना बाइस रहमत और बाइस निजात इंशाल्लाह ताला इस तमाम जो बेरोज़गारी है और महंगाई है इसका निजात मिलेगी इससे। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमारा जो निशान है वो शेर का निशान है और तारिक रशीद साहब की क़यादत के अंदर हम लोग सिर्फ यहाँ से नून लीग को जितवाएंगे इंशाल्लाह। नून लीग को जितवाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग जो है वो काम करती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, जितना भी काम सर्वे तो सारे नून लीग के कोई इतने खास फेवर में नहीं आ रहे। नहीं, सर्वे तो ये तो आर्टिफिशियल सर्वे है, मतलब गल हो गई है। नहीं गल नहीं हो गई, मतलब कहने का ये बिल्कुल रूट लेवल के ऊपर अगर आप चेक करें जितने भी काम हुए हैं, जितने भी मामलात हुए हैं वो नून लीग के हुए हैं। और जितने भी छोटे काउंसलर और जितने भी नीचे लोगों तबका है वो तमाम के तमाम खुश है नून लीग से, क्योंकि बेसिकली जो है ना हम लोग ताजिर हजरात हैं और जितना भी मतलब जब भी इसमें का बिल देखते हैं, बिजली का बिल, दुकानों का तो यूनिट भी बिजली के बिल की वजह से जो चीज़ें हैं ना ये हमारा सारा रोटेट करता है डॉलर की वजह से। हमारा फ्यूल है, फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से जो ना वो चीज़ें मतलब इस तरह का मामला। सेल में कमी आई है? जी श्योर, सेल में तो कमी आएगी, आई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो है ना होप के नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे तो बहुत सारी चीज़ें बिजली भी सस्ती होगी क्या? बिल्कुल श्योर, महंगाई भी में कमी, पेट्रोल बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह ताला साथ हैं आप। हुकूमत से बढ़ेगी तो तवक्को नहीं है, ये चीनी, आटा, दालें, पेट्रोल, बिजली इसी की तवक्को की जाती है। जी ये तमाम चीज़ें जो है ना रूट लेवल पे जितनी चीज़ें थी हैं और इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगी और ये हमारी मतलब तारिक रशीद साहब की जो क़यादत के अंदर जो है ना ये बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के साथ जो है ना ये चीज़ें आगे आई हैं। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत और करम के साथ जो है ना इनको कामयाबी भी देगा और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। हाशिम रशीद साहब, कोई गल हो गई है कहीं आपकी? कौन सी गल जी? कोई गल नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी कि नून लीग की गल हो गई है, ये सारी बातें बनाई हुई है, कहीं गल चल रही है। नून लीग ने इंशाल्लाह जीतना है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग बातें करते रहेंगे और हमेशा से करते आए हैं, कोई बात जीत नहीं होती। अवाम हमेशा अवाम की ताकत से जीते, अवाम की ताकत से जीतते आए वोट और की जीतते ताकत रहेंगे, वोट की ताकत से जीतते आए और जीतते देख लें हाशिम साहब। रहेंगे इंशाल्लाह जी। आपको 8 फरवरी बताएगा, आपको जब पोलिंग बूथ्स और जो ये हमारे जब शेर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी क्या होता है। शेर निकलेगा सही, शेर निकलेगा और दहाड़ेगा भी सही, और शायद काट भी ना ले। अच्छा, पक्की बात है। वो कहते हैं जी शेर के जो दांत है ना वो अब निकाल दिए गए हैं, अब वो ना धाड़ सकता है ना काट सकता है। शेर का जबड़ा इतना मजबूत होता है उसको दांतों की जरूरत नहीं होती, जब वो पकड़ता है ना गर्दन से तो वो ऐसे ही हड्डी तोड़ देता है ताकत से। आपसे शेर पे ही डिपेंड किए हुए कि शेर धाड़ेगा या कोई कारकर्दगी है। कोई बता रहे हैं कि आपने 16 माह के अंदर आवाम को रिलीफ दिया, मुल्क की मईशत ठीक कर दी, क्या कहेंगे? साहबका हुकूमत तो कहती है कोरोना आ गया था इसलिए काम नहीं कर सके, उसके बावजूद हर चीज़ जो है वो सस्ती मिल रही थी, रोटी भी लोगों को मिल रही थी, रोज़गार भी था, हर चीज़ थी। आपने तो 16 माह के अंदर आके वैसे छुट्टी करा दी। 16 माह का ना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे पास तो पंजाब हुकूमत ही नहीं थी, फिर भी हम जो वफाक में कर सकते थे हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। और ये कोई छोटी बात है, आप मुल्क को एक बिल्कुल स्टेक पे लगा के छोड़ गए थे और भाग गए थे, और हम आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को एक डायरेक्ट सिम पे लगाया है, प्रॉपर सिम जो होती है, और हमने उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। हमने प्रॉपर तरीके से पैसों का निज़ाम किया, उसको मैनेज किया है। अच्छा, मतलब इस सवाल से आप क्या कहते हैं कि ख़ास तौर पे अगर बात की जाए
کہ یہاں آپ کے والد صاحب طارق رشید صاحب نون لیگ کے امیدوار ہیں, بڑے بڑے برج جو ہے وہ میدان میں اترنے کو تیار ہیں. کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ جہانگیر ترین, جاوید ہاشمی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عامر ڈوگر جو سابقہ ونر ہے. یہ سب ہارے ہوئے بھی ہیں. ایک کوئی بڑی کوئی اہم ہی لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے. لوگ بھی کیا ہے, یہ صرف میڈیا نے ہوا بنایا ہوا ہے. ترین کوئی ترین کچھ نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب اللہ ان کو صحت دے, وہ جو ہے نا اپنی اننگز کھیل چکے ہیں اب. اور ترین صاحب جو ہے نا وہ نہ انہیں پی ٹی آئی والے اپنے دشمن سمجھتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. پی ٹی آئی کا وہ خاص دشمن ہے, نہ پی ٹی آئی ووٹ ڈالے گی اور نون لیگ تو ویسے نہیں ڈالے گی ترین صاحب کو, اور آئی پی پی کا کوئی ایسا کوئی خاص ووٹ ہے نہیں اس حلقے میں جو وہ ان کو ڈال سکے. تو میرا نہیں خیال کہ ترین صاحب کو اتنے بڑے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ترین صاحب کو مقابلہ کر کے ہرا کے اسمبلی میں جائیں گے. 8 فروری کو کس کو ووٹ دینے؟ جہانگیر ترین کو ووٹ دے رہے ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہماری جو پورے ملتان کی شان شخصیت شیخ طارق رشید موجود ہیں یہاں پر. وہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری تھے. شیخ طارق رشید صاحب اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جب بڑے بڑے نام جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور ہم شیخ صاحب کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی 8 فروری کو. 8 فروری کو نون لیگ کامیاب ہوگی. عوام میں جا رہے ہیں, عوام میں کیا آپ کو وہ ویلکم مل رہا ہے؟ عوام میں وہی ویلکم جو پہلے والا تھا. ملتان تو پہلے بھی گڑھ رہ چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. اب 2002 سے 8 سے 13 کا 18 کا اب پورا یعنی کہ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو الحمدللہ یہاں پر موجود ہے, اور بڑی اکثریت سے موجود ہے. اکثریت سے موجود ہے. کیا کہیں گے جی آپ, کیا 8 فروری کو دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ الرحمن پاکستان مسلم لیگ جیتے گی, نواز شریف جیتیں گے, طارق رشید جیتے گا. جہانگیر ترین کا یہاں پہ کیا رکھا ہوا, وہ جہاں رہتا ہے وہاں جائے, یہاں کیا رکھا اس کا. مسلم لیگ نون نے کیا ملتان کے لیے ایسی خدمات کی ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ ملتان کے لیے بہت کام کیا, جو ہے نا موٹر وے بنائے. پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا, ملتان کو دیکھو کیا کچھ نہیں دیا. کیا دیا ملتان کو؟ یہ اپنے میٹرو کو دیے. میٹرو پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ میٹرو پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا روزانہ سفر کرتے ہیں. لاکھوں تو ابھی تک نہیں سفر کیا ہوگا انہوں نے. کر لیا, بالکل کر لیا ہوگا. آپ جا کے دیکھو کتنی سہولت ہے. 20 روپے میں آدمی جہاں مرضی جا سکتا. آٹا مہنگا ہو گیا 16 ماہ کے اندر, پیٹرول مہنگا. شریف کے دور میں آٹا کیا ریٹ تھا؟ شہباز شریف کے دور میں. شہباز شریف کا تو دور تھا, اس کو بھگتنا تو پچھلی حکومت کو پڑتا ہے نا, جو پچھلی حکومت نے کارنامے کیے تھے. ہمارے دور میں کرونا تھا, اس کے باوجود جو ہم نے عوام کو ریلیف دیا, روزگار دیا, لوگوں کے پاس روٹی پکتی تھی, اس کے بعد پیٹرول سستا دیتے تھے, اس کے علاوہ وہ اپنا لنگر خانے چل رہے تھے. آپ نے تو ہر چیز ختم کر دی. ہم نے ہر چیز نہیں ختم کی ہے. عمران خان کیا کہتا تھا, جی میں خودکشی کر لوں گا یا میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ اسی کی سزا عوام ابھی تک بھگت رہی ہے, جو اس نے کہا تھا میں خودکشی کروں گا یا میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا. جی ناظرین, یہ عام لوگ تھے, اور خاص طور پر بیشتر جو ہے وہ جو ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے کس جماعت کو ووٹ دیں گے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. مزید بھی لوگوں کے پاس جائیں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ وہ عام انتخابات کو کیا سمجھتے ہیں, کہ عام انتخابات میں کیا انہیں ریلیف ملے گا, اور ان کے جو نمائندے ہیں ان سے کیا وعدے کریں, اور کتنے وعدے جو ہے سابقہ دور میں کیے پورے ہوئے, اور آئندہ کی وہ کیا امیدیں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون شیخ طارق رشید, اور سابق رکن قومی اسمبلی. ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ نون لیگ جو ہے اس وقت 8 فروری کے انتخابات کو کیسے دیکھ رہی ہے, اور خاص طور پر پارٹی ٹکٹس کا معاملہ ہو, پارٹی اختلافات ہو, گروپنگ ہو, تو نون لیگ ان سب پر کس طرح قابو پائے گی, اور کس طرح 8 فروری کو جو ہے وہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوگی. شیخ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نون لیگ ابھی تک ٹکٹس اناؤنس نہیں کر سکی. 31 دسمبر کو ٹکٹ اناؤنس ہونے ہیں, تو خاص طور پر جو نون لیگ کی گروپنگ ہے یہ آپ کو الیکشن کے اندر کتنا نقصان پہنچائے گی؟ جو جماعت جتنی بڑی ہوتی ہے اس میں مسئلے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں ٹکٹ کے امیدوار بھی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر حلقے میں ایک نہیں درجن بھر کے قریب امیدوار موجود ہیں, صوبائی حلقوں میں بھی, این اے کے حلقوں میں بھی. اور ظاہر ہے کہ پارٹی نے ٹکٹ تو کسی ایک شخص کو ہی دینا ہے. اس کے لیے غور و خوض بھی کیا جاتا ہے, اس کے لیے سروے بھی کیا جاتا ہے, اس کے لیے پارٹی کی قربانیاں بھی اس کے دیکھی جاتی ہیں, اس کے لیے بہت کچھ دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی سارے فیصلے تو ہو چکے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی ڈسپیوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور وہ بھی بہت جلدی ان کے بھی فیصلے ہو جائیں گے. اور باقی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی پوری جوش اور جذبے کے ساتھ ہم 8 تاریخ کے الیکشن میں جائیں گے. اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا جو مرال ہے وہ بڑا بلند ہے، بڑا ہائی ہے، اس کے ورکرز بہت زیادہ چارج ہیں. اور اس کی جو مین وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4.25 سال لوگوں نے جو ظلم اور بربریت دیکھی ہے، جو کرب اٹھائے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کو ابھی تک یاد ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کا وہ جو ہے 8 تاریخ کو اس کا ایک بہت بڑا بدلہ سمجھ لیں، یا اس کا امپیکٹ ریئیکشن سمجھ لیں، وہ جو ہے وہ 8 تاریخ کو ووٹ کے ذریعے انہوں نے نکالنا ہے انشاءاللہ. اور مسلم لیگ کا اپنا جو ووٹر ہے اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جو آپ کو 8 تاریخ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. اچھا شیخ صاحب، 16 ماہ کی جو آپ کی حکومت رہی، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ عوام کے اندر آپ کی پذیرائی اسی طریقے سے موجود ہے، یا آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جب آپ میدان میں نکلیں گے تو اس وقت جو ہے صورتحال کا صحیح آپ کو اندازہ ہوگا؟ دیکھیں جی، 16 ماہ والی بات جو ہے وہ غلط ایک تاثر دیا جا رہا ہے اس کا. 16 ماہ میں ہماری جو حکومت تھی، میاں شہباز شریف صاحب نے جس انداز میں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، وہ ابھی اس کا لوگوں کو اس کا ابھی پتہ نہیں ہے. اور جسے پتہ چل رہا ہے وہ شخص جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے اس 16 ماہ کو. کتنے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے؟ دیکھیں اب یہ تو نہیں میں گن کے بتا سکتا کہ جی 10 لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بہت ساری جو تعداد ایسی ہے، سروے تو سارے غلط آ رہے ہیں. پڑھے لکھے سمجھدار جو لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور جو ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم تو صرف جو ہے وہ ہمیں تو فلاں نے کہہ دیا ہے. یہ بات نہیں ہے. جو باشعور جو عوام ہے وہ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہے. ملتان میں بڑے بڑے نام جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے اب نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. جی یہ تو دیکھیں نا، 9 مئی کے جو ہیں لوگ، ان کو نون لیگ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. جاوید اختر انصاری، ڈاکٹر اختر ملک، طارق عبداللہ مڈل 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہوئے. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس 9 مئی کے واقعوں کی بھرپور مذمت کی ہے کہ ہم اسی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو یہ حالات پیدا کیے ہیں، ہم اس سے وہ ہو کر اور ہم یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور وہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں. ان لوگوں کو آپ ٹکٹس دیں گے؟ دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینا یا نہ دینا. جب آپ ان لوگوں کو ٹکٹس دیں گے کہ آپ کے کارکنان کی جو ہے وہ حق تلفی نہیں ہوگی؟ بالکل حق تلفی ہوگی. تو آپ ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں، تو آپ سے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پوچھا بھی گیا ہوگا، یا آپ کی رائے لی ہوگی، یا آپ فیصلہ ساز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں اپنی یہ رائے رکھی؟ دیکھیں بالکل میری رائے آج بھی یہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، سر فہرست اس کو ہونا چاہیے. ہاں جہاں پہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یا جہاں پہ ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہے، وہاں پہ تو ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو لے سکتے ہیں کہ جو وہاں کے لیے بہت بہتر ہو. لیکن جہاں ہمارے پاس کارکن اور امیدوار موجود ہیں، اور پھر اگر ایسا ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی والی بات ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ خود ملتان کے حلقہ N149 سے امیدوار ہیں. اگر اس حلقے سے بات کی جائے تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہوگا، مگر اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ان کے تمام کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں. آپ کے مد مقابل فی الحال جو ہے وہ عامر ڈوگر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جاوید ہاشمی بھی دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہیڈ ہیں جہانگیر خان ترین، وہ بھی ملتان کے اندر جو اپنی عقاب اڑانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے نام جب آپ کے مد مقابل ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں؟ آپ نے بات کی عامر ڈوگر صاحب کی، وہ تو خود 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اور انہوں نے بھی پاکستان کی سالمیت پہ حملے کے کیسز ان پہ موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کو بالکل بھی جو ہے ملتان کی عوام کبھی بھی ووٹ نہیں دے گی. اور دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا کہا، تو جہانگیر ترین صاحب کا نہ یہ حلقہ ہے، نہ ان کا یہاں پہ کبھی کوئی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، نہ ان کا یہاں پہ الیکشن لڑنا بنتا ہے، اور نہ کوئی ہماری پارٹی ان سے یہاں پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. اور اگر وہ اپنی پارٹی سے لڑتے بھی ہیں تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، میں تو بہت کمفرٹ ہوں. اور آپ کے دوست جاوید ہاشمی؟ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، مجھے ان کی، وہ ہمارے سینئر ایک رہنما ہے، سیاستدان ہے، سینئر سیاستدان ہے، لیکن مجھے ان کی نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے ابھی اپنے داماد کو انہوں نے پی ٹی آئی میں روانہ کر دیا، اور خود جو ہے یہاں پہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر وہ مسلم لیگ نون کے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو انہیں یہ ایسی جو ہے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. انہیں مسلم لیگ نون کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، انہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تھا. یہ بات نہیں ہے کہ بھئی وہ اگر مسلم لیگ نون میں آ گئے ہیں اور ایک سینئر سیاستدان ہیں تو وہ ایسے آزاد حیثیت سے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کہاں کے مسلم لیگ ہی رہ گئے وہ. اچھا شیخ صاحب، آپ اس حلقے سے رکن قومی اسمبلی بھی رہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ملتان کے عوام آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کو موقع دیتے ہیں، کون سے ایسے خاص طور پر مسائل ہیں جنہیں آپ اور آپ کی سرکار اب تک تو حل نہیں کر سکی، مگر اب دوبارہ عوام سے انہی مسائل کا وعدہ کریں گے؟ یہاں پہ جو مسائل ہیں ہمارے سامنے ہیں سارے. یہاں پہ اس 4.25 سال میں جو مسائل یہاں پہ بنا دیے گئے ہیں اس ملک میں، اسپیشلی ہمارے اس حلقے میں، آپ بھی یہاں کے رہائشی ہیں، آپ جا کے دیکھیں کہ اس 4 سال میں یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کوئی اتنی سی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. نہ آج یہاں پہ جو ہمارے دور میں پینے کے صاف پانی کے جگہ جگہ پلانٹ لگے ہوئے تھے، آج وہ ہے سب بند پڑے ہوئے ہیں. یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے صاف پانی کا ہے. یہاں سیور لائن کا سسٹم جو ہمارے زمانے میں تھا وہ کلیپس ہو گیا سارا، ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہاں کی مین شاہراہیں جو ہیں وہ بالکل پچھلے ان کے دور سے وہ بند پڑی ہوئی ہیں. نواب پور روڈ کی ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جہاں سے لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں، جہاں سے لوگوں نے اپنے گھر ختم کر دیے ہیں، اپنے کاروبار بند ہو گئے ہیں ان کے. وہ 4 سال انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس کھنڈر بنا دیا، اس ملک کو ہی کھنڈر بنا دیا. جب ترقی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے، چاہے وہ ملکی لیول پہ ہے چاہے وہ لوکل سطح پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ترقی جب بھی ہوئی ہے ہمارے دور میں ہوئی ہے، اور ابھی بھی جب ہم برسرے اس اقتدار آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے مسئلوں کا حل ہوگا. اور سب کی نظریں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں کہ آپ نے 21 تاریخ کو دیکھا ہوگا کہ عوام کا کیا جذبہ تھا. ایک تاریخی جلسہ تھا وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ 8 تاریخ کو بھی دیکھیں گے لوگ اسی جذبے کے ساتھ ووٹ دینے نکلیں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب. شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے پر ووٹ دے گی، اور 8 فروری کو عوام نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے نکلے گی. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مسلم لیگی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ٹکٹس کے حوالے سے بھی ان پر اعتماد کرے گی. ناظرین، اب جائیں گے ہم شارٹ بریک کی طرف، اور اس کے بعد مزید مہمان سے جو ہے وہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی، جو کہ خود ملتان کے حلقہ N 149 سے امیدوار بھی ہیں. اور جماعت اسلامی نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ضلع ملتان کی تمام نشستوں پر اپنے امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارے ہیں. خاص طور پر ایک خاتون امیدوار بھی جو ہے اس وقت میدان میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر. بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صفدر ہاشمی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا کہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات جو اب ہونے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ خاص طور پر ملتان جنوبی پنجاب کے اندر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے اپنی جو انتخابی مہم کا آغاز کیا وہ جنوبی پنجاب سے کیا. جنوبی پنجاب میں انہوں نے روڈ کارواں کیا. 8 دسمبر کو ایک بہت بڑے ورکرز کنونشن سے انہوں نے ملتان کے اندر خطاب کیا، جبکہ پورے ملتان کے اندر ان کا استقبال کیا گیا. اسی طریقے سے بہاولپور میں ایک بہت بڑا خواتین کا پروگرام ہوا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان ہی نہیں بلکہ پورے جنوبی پنجاب کی عوام جو ہے اس وقت تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی بھی
ایک مثبت تبدیلی چاہتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو خدمات خاص طور پر جنوبی پنجاب میں رہی ہیں، ملتان سمیت کے جو جماعت اسلامی جو ہے مسلسل جو ہے خدمت کے میدان میں کام کرتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میرا خیال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسا منظر جو ہے پہلے کبھی نہیں ہمیں ملا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، جس کارنر میں بھی ہم جا رہے ہیں، جس فرض سے بھی ہم جا کر مل رہے ہیں اور جماعت اسلامی کی دعوت دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت ملتان کے اندر ہم نے ہر نشست پر اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا ہے، تو آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، آپ ترازو کو ووٹ دیں۔ تو الحمدللہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات سے انکار کرے کہ جماعت اسلامی واقعی خدمت کرنے والی جماعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ووٹ کے حوالے سے بھی الحمدللہ بڑی حد تک لوگ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ترازو ہی کو ووٹ دیں گے۔ تو بڑی ایک تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے عوام الناس کی رائے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب مسلم لیگ نون کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ٹکٹس کے خواہش مند امیدواران کا ایک رش دکھائی دیتا ہے، تحریک انصاف میں بھی یہی صورتحال ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی ہر حلقے میں 2 سے زائد امیدوار ایسے ہیں جو ٹکٹ پیپلز پارٹی کا لینا چاہتے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کی طرف بھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک حلقے میں کافی امیدوار ہوں جو جماعت کی ٹکٹ لینا چاہتے ہوں؟ جی الحمدللہ یہ بھی اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ اگرچہ کہ جماعت نے کیونکہ 2019 میں ہی یہ پالیسی ترتیب دے لی تھی کہ ہم نے اپنے نام نشان پلیٹ فارم پر الیکشن لڑنا ہے، اور ہم نے ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ پٹ کیے تھے، لیکن جب یہ جو ہے مردم شماری ہوئی اور حلقہ بندیاں تبدیل ہوئیں، تو اس حلقہ بندیوں کی تبدیلی کی وجہ سے بہرحال ایسا موقع آیا کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس کے ہمیں حلقہ جات کو تبدیل کرنا پڑا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 18 حلقوں میں 20 کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر حلقے سے کئی دوست امیدوار جو ہے نا جی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھی آپ ہمیں ٹکٹ دیں تو ہم جماعت اسلامی کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں یہی بات کی ہے کہ اب تاخیر ہو گئی ہے، اب جو ہے ہم جن لوگوں سے وعدے کر چکے ہیں اور جو لوگ اپنے فیلڈ میں طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے کارکنان ہیں، تو اب ہم انہی کو عزت دیں گے اور انہی کو جو ہے اپنے ٹکٹ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرائیٹیریا جماعت اسلامی نے بنایا، اور دوسرا کیا آپ نے بھی ٹکٹ کے نام پر پارٹی فنڈ کتنا اکٹھا کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے پارٹی فنڈ کے نام پر کوئی پیسہ بھی کسی کینڈیڈیٹ سے نہیں لیا ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے کارکنان کی جماعت ہے، کارکنان اس کے اندر اپنے فنڈز دیتے ہیں اور کارکنان ہی مل کر ہر طرح کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور خدمات بھی کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کی مرکز سے لے کر جو ہے ضلع تک کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس شخص کو ٹکٹ دیں گے جو پارٹی فنڈ میں پیسے جمع کرائے گا، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے جتنے بھی جو ہے وہ دوستوں کو ٹکٹ دیے ہیں وہ یا دینے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ کون اپنے حلقے میں زیادہ سے زیادہ محنت کر رہا ہے اور کی ہے یا جو پہچان رکھتا ہے۔ کئی نئے لوگ الحمدللہ آئے ہیں جو جماعت اسلامی میں، ان کو بھی ہم نے اسی اعلان کے بعد کہ انہوں نے جو ہے بلا مشروط جماعت اسلامی میں پہلے شمولیت اختیار کی ہے، پھر ہم نے ان کی کارکردگی اور عوام میں ان کی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے یا ان کے سیاسی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹکٹ دینے کی حامی بھری ہے، اور ہماری جو ہے شورا نے، ضلعی شورا نے اور جو ضلع کی انتخابی کمیٹی نے بڑی حد تک تو نام فائنل کر لیے ہیں، اور کچھ نئے نام جو ہیں وہ سکروٹنی کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم فائنل کر کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کو، صوبائی پارلیمانی بورڈ کے ذریعے سے مرکزی پارلیمانی بورڈ کو ہم بھیج دیں گے۔ جو نئے نام ہیں، بہت سارے نام پہلے سے گئے ہوئے ہیں اور وہ منظور ہو چکے ہیں، تو ہماری ایسی کوئی بہرحال پالیسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے پارٹی فنڈ کے نام پر جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ ٹکٹ کے حصول کی خواہش رکھنے والوں کو سے ہم پارٹی فنڈ لیں۔ اگر ہم پارٹی فنڈ لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو ٹکٹ بھی دینا پڑے گا۔ ہم کسی قسم کا پارٹی فنڈ نہیں لیتے۔ ہم بہرحال دوستوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی میں بلا مشروط شامل ہو جائیں، اعلانیہ شامل ہو جائیں، پھر جماعت اسلامی کی
تنظیم دیکھے گی کس کو. نون جو ہے وہ 31 دسمبر کو اپنے پارٹی ٹکٹ اناؤنس کرے گی. پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ٹکٹس اناؤنس نہیں کیے گئے, تحریک انصاف کی جانب سے بھی ٹکٹس اناؤنس نہیں کیے گئے, اور کسی بڑی جماعت نے ابھی تک اپنے امیدواران کا اعلان نہیں کیا. جماعت اسلامی کو ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے 2 مہینے قبل ہی جو اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا؟ 2 مہینے قبل نہیں, بلکہ جماعت اسلامی پچھلے 2 سال سے اس کی مرکزی شورا, اس کا مرکزی پارلیمانی بورڈ, اس کا صوبائی شورا, صوبائی پارلیمانی بورڈ اور ضلع کی جو پوری جو ہے نا انتخابی سسٹم ہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ جو دوست الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آج ہی سے میدان میں اتریں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو اس بنیاد پر ٹکٹ دے رہے ہیں کہ کون عملی میدان میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے, تعلقات میں ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے, ان کے مسائل کو حل کر رہا ہے اور جماعت کے پیغام کو لے کر جا رہا ہے. اسی بنیاد پر ہم نے اپنے پارٹی ٹکٹس اناؤنس کیے. اچھا یہ بتائیں, آپ خود ملتان کے حلقہ N 149 سے امیدوار ہیں. 49 کے اندر ایک بڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی اپنا عقاب لے کر آ گئے ہیں, جاوید ہاشمی اپنی دوبارہ قسمت آزمائی کریں گے, طارق رشید جو ہے وہ نون لیگ کا شیر لینا چاہتے ہیں. ایسے میں آپ کا ترازو کیا کمال دکھائے گا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا تو یہاں کوئی سٹیک نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کا یہاں کیا ہے, ظاہر ہے جو اپنے حلقے سے نہیں کامیاب ہو سکتے, وہ کسی ایسے اجنبی حلقے میں جہاں انہوں نے کبھی کوئی افراد سے رابطہ ہی نہ کیا ہو, وہ کس طریقے سے کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں اجنبی کینڈیڈیٹ کے طور پر آئیں گے, اور یہاں نہ ان کی پارٹی کا کوئی وزن ہے اور نہ ان کا اپنا کوئی وزن ہے. لیکن جہاں تک طارق رشید صاحب ہیں, میں ان کا ہمارے تعلقات ہیں, عزت احترام کرتا ہوں. وہ بہرحال ایک پارٹی ورکر ضرور ہیں کہ وہ پارٹی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, لیکن ان کا بھی جو اصل جو ہے حلقہ تھا وہ کٹ کے 150 میں چلا گیا. تو 149 کے اندر شیخ طارق رشید صاحب بھی کوئی بہت بڑا جو ہے نا جی اثر نہیں رکھتے. دوسرے جاوید ہاشمی صاحب بزرگ سیاستدان ہیں اور جو ہے وہ میدان میں رہتے ہیں, سیاست سے دور نہیں ہوتے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار چکے ہیں. ملتان کے عوام اگر آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فوری حل طلب ہونے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کے عوام کے تو مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ کہ ترجیحی بنیادوں پر میں سمجھتا ہوں کہ صاف پانی یہ بنیادی ضرورت ہے, اسٹریٹ لائٹس ان کو جو ہے نا جی انسٹال کرنا وہ بنیادی ضرورت ہے, گلی محلوں کی جو صفائی ہے, اور پھر جو برس ہا برس سے ٹوٹی سڑکیں ہیں, سیوریج کا جو ہے نا جی کی بد انتظامی ہے, واسا کے مسائل ہیں, اور پھر اب جو پچھلے چند مہینوں سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں جو ملتان کے مختلف چوکوں کے اوپر, چوراہوں کے اوپر جو ہے بھتے لیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میری ترجیح پہلی یہ ہوگی کہ ان تمام مسائل کو ایڈریس کر کے ملتان کے عوام کو جو ہے وہ اس کو ریلیف دیا جائے. اور یہ انشاءاللہ تعالی میں ملتان کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ہمیں ملتان کا اختیار دیں گے تو ہم وسائل کا اور فنڈ کا جو ہے انتظار نہیں کریں گے کہ ہمیں فنڈنگ ملتی ہے تو ہم آپ کے مسائل حل کریں. انشاءاللہ آپ ملتان کے عوام جماعت اسلامی کو, ڈاکٹر صفدر ہاشمی کو ملتان کے اختیارات دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت پہلے دن سے شروع کر دیں گے جیسے ہمیشہ سے کر رہے ہیں. جی بالکل ناظرین, آج کا جو ہمارا پروگرام تھا خاص طور پر عام انتخابات کے حوالے سے 8 فروری کو ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابی مارکہ سجنے جا رہا ہے. ہر جماعت جو ہے اپنے امیدوار جو ہے ان کی جیت کے لیے پرعزم ہے. مسلم لیگ نون سے ہم نے بات کی, ہم نے جماعت اسلامی سے بات کی, ہم نے دیگر جماعتوں کے کارکنان سے بات کی, ہم نے عام شہریوں سے بھی بات کی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو بہتری آئے گی. اور خاص طور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تمام جماعتیں جو ہیں دعوے دار ہیں ملک کی تقدیر سنوارنے کے لیے, اپنے شہر کی تقدیر سنوارنے کے لیے, اور اپنے حلقے کے عوام کو سکھ دینے کے لیے. مگر دیکھنا ہوگا کہ عوام جو ہے 8 فروری کو کس کے اوپر جو ہے اپنا اعتماد جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے, اور کس کو جو ہے وہ ووٹ کی پرچی دیتی ہے, اور کس کو جو اقتدار تک پہنچاتی ہے, اور پھر کیا جو عوام سے کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, یا پھر عوام کو ایک دفعہ پھر جو ہے یہ خواب ہی دکھائے جائیں گے. اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.